नाज़रीन, क़ससुल अंबिया के सिलसिले में आज जिक्र है अल्लाह के महबूब पैगंबर हज़रत अयूब अला नबीना अलैहिस्सलाम का। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में एक ऐसी पाक हस्ती हैं जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र के मामले में बतौर ख़ास तज़किरा फरमाया है और लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना करार दिया है। आपका शजर नसब कुछ यूँ है: अयूब बिन मौत बिन राज बिन ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। उनके बाद सब के सब अंबिया हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, सवाए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप अकेले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। उन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है। इसी निस्बत से उनकी उम्मत को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनके बेटों को असबात कहते हैं। उनका तज़किरा कुरान मजीद में भी आता है। अब सवाल यह है कि जिन असबात का तज़किरा कुरान मजीद में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ किया गया है, क्या वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे या उनके बेटों की औलाद में से थे? अक्सर उलमाए कराम ने यह इशारा दिया है कि असबात लफ्ज़ से जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी, अपने वालिद से झूठ बोला था, ऐसे और भी कई गलत काम किए थे। तो ऐसी हरकत करने वाले अंबिया नहीं हो सकते, जबकि असबात से मुराद वो अंबिया कराम होंगे जो उन बेटों की नस्ल से आए होंगे। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और कबीले को सिफ्त भी कहते हैं, इसलिए उन्हें असबात कहा जाता है, यानी बनी इसराइल उन कबीलों में तकसीम हो गए। इसी तरह हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून, तो ये सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी और रसूल थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यकीनन हमने आपकी तरफ उसी तरह वही की जैसा कि नूह और उनके बाद आने वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर, और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम भी उन रसूलों में से एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको आपकी कौम सौरान की तरफ मबूस फरमाया। ये कौम मुल्क शाम में रहायश पजीर थी, आप बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। आपके पास बेशुमार मवेशी थे, लातादाद नौकर चाकर थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बहुत सी ज़रई ज़मीन भी अता फरमाई थी। आप ताजिर भी थे, तिजारत का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कसीर तादाद में औलाद भी अता फरमाई थी। आपके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। आप खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। आपके असहाब की तादाद भी काफी ज्यादा थी। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। आप रूए जमीन पर नेमतों से मालामाल शख्स थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र की मिसाल बन जाएं। आखिर सब्र का मरहला शुरू हो गया। आपका सब मालो मता हलाक हो गया, यहाँ तक कि आप फकीर हो गए। आपकी जिंदगी ही में आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। नाज़रीन, अंदाजा कीजिए कि किसी का एक बेटा फौत हो जाए तो वो कितना गमगीन होता है। मिसाल ले लेते हैं हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर गम किस तरह तारी हुआ, यहाँ तक कि आपकी आंखों की बिनाई तक जाती रही। मारे गम के वो बेहाल हो गए थे। 7 बेटे और 7 बेटियां फौत हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, तमाम माल मवेशी हलाक हो गए। मामला इस पर भी खत्म ना हुआ, आप शदीद मर्ज में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने से माजूर हो गए, उठने की सकत न रह गई, यहाँ तक कि आपका गोश्त गिरने लगा। आपकी आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब आपके तमाम साथी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इसी तरह सिवाय 2 के सब साथी आपका साथ छोड़ गए। कोई आपके करीब
قریب نہ آتا۔ جو دو ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہ گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر آپ کی بات سنتے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی تھی۔ آپ کی بیوی انتہائی وفادار تھی۔ آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتے پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا۔ آپ کی بیوی نے اجرت پر لوگوں کے ہاں کام کرنا شروع کیا۔ یہ تھے اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، جو اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش بھی 1-2 ماہ کی نہیں، پورے 12 برس جاری رہی، اور مورخین کے قول کے مطابق آپ کی یہ آزمائش 18 سال تک جاری رہی۔ آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے۔ آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ سے بھی شکوہ نہ کیا۔ سالہ سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ہمت کی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ بیوی کے کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، بس رضائے الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے۔ آپ نے بیوی سے فرمایا، ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے، کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 80 سال تک۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اللہ سے دعا کرنے میں حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا کم از کم اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں گزاروں، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہ کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے، جب تک کہ مجھ پر 80 سال نہ گزر جائے۔ جس طرح 80 سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا، اسی طرح 80 سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا، تندرستی کا سوال نہ کروں گا۔ آپ کے اس جواب پر آپ کی بیوی بھی مایوس ہو گئی، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولی، یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ چونکہ اس بات سے اللہ کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائیں گے تو وہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں ان کی بیوی کو بھی ان کے شوہر کی بیماری نہ لگ گئی ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اچھوت کی بیماری لاحق ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے ذریعے کہیں انہیں بھی نہ لگ جائے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت مفید تھا۔ آپ کی اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا ہے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، بلکہ یوں عرض کیا، میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ کی طرف سے منسوب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے مبرہ و پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یوں نہیں کہا اللہ نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے، بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی طرف منسوب کیا۔ حدیث میں بھی اسی طرح سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا۔ ناظرین، کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی۔ یقیناً آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، آپ کی دعا ضرور مستجاب ہوتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسی لیے مدتوں سے یہ ضرب المثل چلی آ رہی ہے کہ صبر ایوب۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اسی انداز میں دعا مانگی تو اللہ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء
علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے تندرست ہو گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیوی باہر سے گھر آئی تو بالکل نہ پہچان سکے، ان سے پوچھنے لگی کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ وہ بولی سبحان اللہ، اس کا مطلب کہ بیماری ختم ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دیں، ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس آزمائش میں صبر کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا۔ ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ناظرین، مورخین سے یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت ہو، بلکہ یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھی، جسمانی صحت بھی انہیں واپس عطا فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔ ناظرین، امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ ٹڈیاں کیا تھیں؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس پر نائے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اہلیہ پر بھی نرمی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو پکڑو، بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکیں ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا جھاڑو سے اسے مارو اور قسم کے خلاف نہ کرو۔ مطلب یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر انہیں ایک بار مارو اور قسم پوری کرو، قسم کے خلاف ورزی نہ کرو، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زوجہ پر خاص مہربانی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا کر دیے، بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رغبت رکھنے والے تھے۔ ناظرین، یوں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔